अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पिरेंट्स, मैं प्रोफेसर इमरान इकरा इंस्टीट्यूट फॉर कंपैरेटिव एग्जामिनेशन से, और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दूँ। इकरा इंस्टीट्यूट फॉर कंपैरेटिव एग्जामिनेशन यानी इकरा एकेडमी 15 साल से 2005 से लेकर अब तक CSS PMS और दूसरे कंपैरेटिव कोर्सेस सरगोदा में करवा रही है, और अनगिनत स्टूडेंट्स जो हैं हमारे वो ऑफिसर रैंक तक पहुँचे। जो इस साल के ऑफिसर रैंक पे पहुँचने वाले हैं उनमें PPSC, FPSC, PMS, CSS ऑलमोस्ट 10 स्टूडेंट्स हैं। उनके साथ हम बारी बारी बात करेंगे। सबसे पहले मैंने दावत दी है अपने 3 स्टूडेंट्स को जो आपके सामने अपनी स्ट्रेटजी और अपनी इंस्पिरेशन के साथ आप लोगों को मोटिवेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं तारुफ करवा दूं। और हाँ, एक और बात, ऑन कैंपस सेमिनार ना करने का मकसद गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक, जो कि COVID-19 SOPs के अंडर आती हैं, हम लोग कोई गैदरिंग जमा नहीं करना चाहते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करना चाहते थे। इसी वजह से हमने वेबिनार ये किया है, और अपने जो क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं इंशाल्लाह उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे। आमना नियाज सबसे पहले FPR 48 कॉमन असिस्टेंट कमिश्नर बनी है PR में। इनका थोड़ा सा जो मुझे पता है, जब ये हमारे पास सेशन में ज्वाइन किया तो उस वक़्त ही माशाल्लाह इनमें बड़ा स्पार्क था, और हमारी तो थोड़ी सी गाइडेंस थी, बाकी इन्होंने फासला अपना खुद ही से कवर किया। लेकिन आज आके उस्ताद की गाइडेंस ही होती है। ये बात मैंने आपको काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ कि उस्ताद के साथ अगर स्टूडेंट मेहनत नहीं करता है तो उस्ताद, चाहे आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में चले जाएं या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में चले जाएं, वो अपने कंधे पे उठा के आपको कभी भी मंजिल तक नहीं लेके जाता। वो आपको ऑनेस्टली गाइड करता है। तो आमना नियाज की सेकंड अटैम्प्ट थी, और सेकंड अटैम्प्ट में माशाल्लाह इन्होंने सरगोदा के लिए एक प्राइड हैं ये तीनों बच्चे। तो इन्होंने क्वालिफाई किया, और ना सिर्फ क्वालिफाई किया बल्कि एलोकेट भी हुई हैं। तो सबसे पहले मैं आमना नियाज से कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ, और उन क्वेश्चंस में सबसे पहले अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन आमना आप करवाएंगी। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, थैंक यू सो मच सर, आपने फर्स्ट इंट्रोडक्शन करवाया एंड डेफिनेटली वेरी राइटली सेड कि आपको गाइडेंस की बिल्कुल ज़रूरत होती है फॉर गोइंग ऑन द राइट डायरेक्शन। और अगर मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाती जाऊँ तो जनरल जो इनिशियल मेरी एजुकेशन है वो सरगोदा से ही है। देन फॉर माय ग्रेजुएशन आई वेंट टू गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी, जहाँ से मैंने BA ऑनर्स किया पॉलिटिकल साइंस में। उसके अलावा आई गॉट अ चांस टू गो टू स्कॉलरशिप टू अमेरिका, तो उसने भी एक जो है वो कम्प्लीमेंट किया मेरी उस डिग्री को। और उसके बाद करंटली मैं गवर्नमेंट जॉब उसके अलावा भी कर रही हूँ। आई एम इन द टीचिंग फील्ड, लेकिन साथ ही साथ अल्हम्दुलिल्लाह आई बीन एलोकेटेड टू IRS एंड सून वी विल जॉइन द सर्विस। तो ये मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। कमिंग टूवर्ड CSS, तो उसमें यह है कि इन द फर्स्ट अटैम्प्ट वही बात है, अक्सर स्टूडेंट्स के साथ ही होता है कि दैट इज़ देयर प्री मैच्योर अटैम्प्ट, या आप कह लें कि उसमें बेहतर तरीके से उनके पास गाइडेंस नहीं होती, या दे आर वो ट्रैक से जो है इधर उधर हो जाते हैं। आपको ओवरऑल चीज़ों की समझ नहीं आई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक होलिस्टिक सब्जेक्ट भी है। जो CSS का सिलेबस देखा जाए तो बहुत होलिस्टिक भी है, लेकिन अगर देखा जाए उसको एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी से किया जाए तो उसको आप बड़ा अच्छे तरीके से टैकल भी कर सकते हैं। लेकिन मसला यहीं पे आता है कि वो स्मार्ट स्ट्रैटेजी आपको बड़ी लेट समझ आती है। अगर आप टाइमली जो है वो किसी के पास चले जाएं या किसी से गाइडेंस ले लें तो आपको वो टाइमली चीज़ें पता चल जाती हैं। तो अगर मैं अपने CSS की जर्नी की बात करूं तो अगर टिपिकली एक तैयारी जिसको कहते हैं कि फुल फ्लेज एक आपका जो टाइम लगता है, अक्सर स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन करते हैं, सर शुड आई आंसर ऑन माय ओन, या जिस तरह से आप सवाल पूछेंगे डजंट मैटर, आई मीन एज यू विश, आप कर सकती हैं। क्योंकि सर ये एक बेसिक सवाल आता है अक्सर स्टूडेंट्स का कि आपने कितने टाइम में जो है वो CSS किया, या आपका जर्नी जो है वो किस तरह से रहा। तो मेरे ख्याल में इसमें आपको खुद के साथ बड़ा ऑनेस्ट होना पड़ता है, और आपको एक चीज़ सबसे पहले जो देखनी है वो ये है कि वेयर डू यू स्टैंड एट द करंट मोमेंट। जब आप CSS के जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं
تو آپ کس جگہ پہ کھڑے ہیں، آپ کے اب کس جگہ پہ کھڑے ہونے سے میرا یہ مراد ہے کہ آپ جس گول کو آپ اچیو کرنا چاہ رہے ہیں دیٹ از CSS، اس کی جو پری ریکوزٹس ہیں، اس کے جو ریکوائرمنٹس ہیں، اس کو پورا کرنے میں آپ آلریڈی کہاں پہ رکے ہیں، کہاں پہ کھڑے ہیں. لائک کچھ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں دے آلریڈی دے آر ویری گڈ ان انگلش رائٹنگ، ان کا ایکسپریشن بڑا اچھا ہے، ان کا جنرل انالیسس بہت اچھا ہے، اور اگر آپ سوشل سائنسز کے اسٹوڈنٹ ہیں تو دیٹ کمپلیمنٹس یور پریپریشن. تو اگر آپ آلریڈی اس رستے میں سے آپ گزرے ہوئے ہیں، آپ ایک سوشل سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کا انالیسس بھی اچھا ہے، یو آر گڈ ان انگلش اینڈ انگلش ایکسپریشن، تو آپ سمجھ لیں کہ اگر 10 سیڑھیاں چڑھنی ہیں تو آپ پہلے ہی 5ویں 6 سیڑھی پہ کھڑے ہیں، تو آپ کو کم ٹائم لگے گا اس چیز کو کرنے میں. لیکن اگر آپ ایک بالکل بگنر ہیں اور آپ فرسٹ سیڑھی پہ کھڑے ہیں اور آپ کسی اور سے پوچھ رہے ہیں جی آپ کو اگر 5 ماہ لگے ہیں تو مجھے بھی 5 ماہ لگیں گے، تو اس طرح سے کوئی ایک سنگل فارمولا نہیں ہے. اس میں آپ نے خود کے ساتھ خود کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، اپنا ذرا انالیسس کرنا ہے کہ ویئر ڈو یو اسٹینڈ. اب اکثر یہی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جیسے نیچرل سائنسز کے جو گریجویٹس ہوتے ہیں یا انجینئرز، ڈاکٹرز وغیرہ، ان کا یہی ہوتا ہے کہ ان کا جو سوشل سائنسز کی طرف اتنی انکلینیشن نہیں ہے. اب اگر ایسے کو دیکھا جائے یا کنٹمپریری افیئرس کو دیکھا جائے تو یہ تھوڑا سا جنرل انالیسس بیسڈ کوشچنز آتے ہیں. اس میں آپ کا جو نیچرل سائنس کا نالج ہے وہ اس حد تک انکارپوریٹ نہیں ہوتا. یہ نہیں ہے کہ آپ نے اگر نیچرل سائنس میں ڈگری کیا تو آپ CSS نہیں کر سکتے، بالکل کر سکتے ہیں، بہت سے لوگ کرتے بھی ہیں، وہ آپ کو نالج بھی ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. لیکن ایک جو آپ کو ایج مل جاتا ہے ایک جنرل انالیسس کا، آپ کو جو سوشل سائنسز کے اسٹوڈنٹ ہونے کا، وہ شاید آپ کے پاس نہیں ہے، جس کی وجہ سے آپ کو تھوڑا زیادہ لمبا ٹائم بھی لگ سکتا ہے. تو یہ سوال کرنا کہ مجھے 5 ماہ لگیں گے، مجھے 1 سال لگے گا، یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ویئر ڈو یو اسٹینڈ. اور انگلش جو ہے دیٹ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ، کیونکہ اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ آپ انگلش ایسے کے لیے آپ کو انگلش کی ضرورت ہے. دیکھیں میری آپ اگر ایگزامنر کے لینس سے اگر ایک چیز کو دیکھیں، اگر میں ایک اردو کی ایگزامنر ہوں اینڈ میں پیپر چیک کر رہی ہوں اور اس میں بیسک گرامیٹک اردو کی جو گرامیٹیکل اسٹرکچر ہے وہی صحیح نہیں ہے، تو مجھے فرسٹ 2 پیجز میں پتہ چل جائے گا اس چیز کا. آئی ڈونٹ ہیو ٹو گو ٹو دا ہول جو کوشچن پیپر اس کو مجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے فوراً سے پتہ چل جائے گا کہ یہاں کے بیسک فریم ورک کے ہی ایشوز ہیں. وہ جو فریم ورک ہے اس کو اگر آپ انالائز کر لیں اسٹارٹ میں کہ آپ کے انگلش کے ایشوز ہیں، اس میں کوئی شائع فیل کرنے کی نہیں ہوتی ضرورت، آپ فوراً سے کسی سے بے شک گائیڈنس لیں اس کے اوپر، اپنی رائٹنگ ڈیفینیٹلی کسی کو چیک کروائیں. اب اگر میں اپنے ایک اور پرسنل ایکسپیرینس شیئر کروں گی، آج سے اگر 2 سال پہلے میں جس طرح سے لکھتی تھی، اگر میں آج اس کو ریڈ کروں گی تو آئی وڈ فائنڈ آؤٹ کہ یہ تو بڑا چائلڈش لکھا ہوا ہے میں نے، یا کیونکہ میرا شاید اس وقت اتنی ریڈنگس نہیں تھی یا میرا اتنا انالیسز نہیں تھا. آج اگر میں اس کو لکھوں تو میں پہلے سے کافی بہتر لکھ سکتی ہوں، کل کو لکھوں تو اور بھی بہتر لکھوں گی. اب ہوتا یہی ہے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کہ وہ بعض اوقات خود ہی لکھ کر خود ہی اس کو چیک کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں یہ آتا ہے کہ آپ خود تو اپنے آپ کو بہتر طرح سے آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یو ہیو امپروو، لیکن جو آپ کا ایگزام ہے دیٹ از کمپٹیٹیو ان نیچر. آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے ساتھ جو باقی 1000 لوگ بیٹھے ہیں وہ کتنا اچھا لکھ رہے ہیں. جب آپ کسی کے پاس کسی کو چیک کرواتے ہیں تو وہ آپ کو ایک کمپیریٹیو لینس سے دیکھ کے بتاتے ہیں کہ اچھا آپ نے اتنے لوگوں میں سے آپ اس جگہ پہ اسٹینڈ کر رہے ہیں، آپ اتنے لوگوں میں سے اتنا بہتر لکھا ہے یا آپ کو اتنی امپروومنٹ کی ضرورت ہے. اس لیے پریسی ہو یا پھر انگلش ایسے ہو، آئی فیل کہ آپ کو ضرور جو ہے وہ اس کو خود کریں، اپنا آپ انالیسس بھی کریں، لیکن کسی کو ضرور چیک کر کے دکھانا چاہیے. اور جہاں تک کمپلسری میرے آپشنل سبجیکٹس کی بات ہے تو اس میں یہ تھا کہ آئی واز آلریڈی گریجویٹڈ ان پولیٹیکل سائنس، تو موسٹ آف دا سبجیکٹ تھے وہ میرے لیے بالکل نیو نہیں تھے، لائک کانسٹیٹیوشنل لا، اس کے علاوہ پولیٹیکل سائنس، جینڈر اسٹڈیز، سوشیولوجی، پبلک ایڈمنسٹریشن. ان کا آئی ہیڈ اے نو ہاؤ، یا میں نے کسی نہ کسی سیمسٹر میں ان کو پڑھا ہوا تھا. اور تھیسز وغیرہ جینڈر پہ آئی ہیڈ اے تھیسز آن جینڈر اسٹڈیز اور اس کے اوپر میرا کام تھا. تو وہ میرے لیے اس طرح سے بالکل نیو نہیں تھے. لیکن اگر آپ کے لیے وہ بھی نیو ہے تو اس کو آپ کو سمجھنے میں تھوڑا سا اس کی تھیوریٹیکل بیک گراؤنڈ کو سمجھنے میں جو ہے وہ ٹائم لگتا ہے. تو دیٹس دا کرکس از کہ آپ اس چیز سے پریشان نہ ہوں کہ اگر کسی کو 4 ماہ لگے ہیں تو میرے سے 4 منتھ میں نے بھی اسے کمپلیٹ کرنا ہے. اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ اپنا انالیسس کریں اور یو ٹینڈ ٹو انالائز کہ آپ کہاں پہ اس وقت اسٹینڈ کر رہے ہیں، اس حساب سے اپنی اسٹریٹجی کو ڈیزائن کریں. تھینک یو. بہت ویل سیڈ آمنہ. بالکل یہ میں اپنے بہت سارے اسٹوڈنٹس کو یہی بتاتا ہوں کہ اگر کوئی بچہ کہتا ہے کہ اچھا ابھی فلانی اکیڈمی میں لاہور میں کوئی فلانا ٹاپ کر گیا یا 2nd پوزیشن لے لی تو ہم بھی کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا. اگر اس نے ٹاپ کیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھا ہو، وہ باہر کے ملکوں سے، اس نے تو اپنی محنت ٹھیک ٹھاک پہلے سے کی ہے، وہ سارے ایئرس تو آپ کو نہیں دے سکتا. مزے کی تو بات ہے یہاں پر اسٹوڈنٹ خاص طور پر زیادہ تر جو ولیجز سے آتے ہیں جن کو سینٹینس نہیں لکھنا آتا اور پھر وہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ کوالیفائی کرتے ہیں، یہ زیادہ ہمت کی بات ہے. اور آپ کی بالکل بات ٹھیک ہے.
ہر اسٹوڈنٹ یہ ویری کرتا ہے اسٹوڈنٹ ٹو اسٹوڈنٹ. اگر کوئی اسٹوڈنٹ آ کے کہتا ہے میں پہلی دفعہ کیوں نہیں کر سکتا ہوں, تو ظاہر ایک ٹائم آتا ہے, کئی دفعہ کر بھی جاتے ہیں, اور کوئی شارٹ ٹرم کلیہ نہیں ہے اس کا. ایسا نہیں ہے کہ ہر چیز میں آپ کو ٹریک اینڈ ٹپ ملے, اور وہ ٹریک اینڈ ٹپ جو ہے وہ آپ کو شارٹر راستہ بتاتا ہے. ہمیشہ آپ کی ایفرٹ کے ساتھ ہی آپ کا فروٹ جڑا ہوا ہے. اچھا, کوئی ایسی سجیسچن, کیونکہ اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں نا, میں تو خیر 15 سال سے پڑھا رہا ہوں, مجھے بہت ساری چیزوں کو پتہ بھی ہے. اسٹوڈنٹ کہتا ہے کہ کوئی ٹریک مجھے مل جائے, جو اس کے لیے لاہور جاتی ہیں, اسلام آباد جاتی ہیں, لاکھوں روپیہ بھی خرچ آتا ہے. مجھے کوئی ایسا ٹریک مل جائے کہ میں اس کو پکڑ کے تو فوراً میرا ہو جائے, جیسے کوئی جادو کی وہ چھڑی نہیں ہوتی اور آپ اس کو گھمائیں, یو سوئچ the stick and then something magic happens. تو کیا کوئی ایسا ہے؟ سب سے پہلے ہم اسٹارٹ, آمنہ نے تو بتا دیا کہ کوئی ایسا میجک نہیں ہے, کسی کو 2 سال لگتے ہیں, کسی کو 3 سال لگتے ہیں, یہ ڈپینڈ کرتا ہے, ویری کرتا ہے آپ کے پیچھے بیک گراؤنڈ اکیڈیمک کریئر کیسا. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کچھ لوگ یورپ سے پڑھ کے آتے ہیں اور وہ آپ ان کے ساتھ نہیں مل سکتے ہو, یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ وہ پہلی دفعہ ہوئے تو میں کیوں نہیں ہو سکتا. سب سے پہلے میں آمنہ آپ سے پوچھوں گا کوئی ایسی سجیسشن جو آپ نے اپنے کریئر میں, جیسے سی ایس ایس کی جرنی کے اندر کوئی ایسی چیز دیکھی ہو, جو کوئی ایسا ٹریک دیکھا ہو جو شارٹ ٹرم میں کوئی میجک کر دے اسٹوڈنٹ کے لیے. جی سر, اس میں یہ چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گی. اچھا, اس میں ایک ہر انسان کی نا اسٹڈی کی ایک نیچر ہوتی ہے, یا اس کا ایک پڑھنے کا پیٹرن ہوتا ہے. اگر میں اپنی بات کروں تو جنرلی آئی ایم اے پروکریسٹینیٹر. میں جو ہے نا وہ چیزوں کو پروکریسٹینیٹ کرتی ہوں کافی, کہ اچھا یہ بعد میں کر لوں گی, یا ڈیڈ لائن کا ویٹ کر رہی ہوتی ہوں کہ یہ ڈیڈ لائن آئے گی تو میں یہ کام کروں گی. تو کچھ اس طرح کے چیز ہوتے ہیں جو خود ہی صبح صبح اٹھ کے ان کو ہوتا ہے کہ ہم نے یہ گول سیٹ کیا اور ہم نے یہ پڑھنا ہے. یہ بھی چیز بڑی میٹر کر رہی ہوتی ہے کہ آپ کا اسٹڈی کا اسٹائل کیا ہے. اب جو لوگ جس طرح سے جو پروکریسٹینیٹ کرتے ہیں, ان کے اوپر اگر کوئی چیک اینڈ بیلنس رکھنے والا ہو تو یہ بہت ان کے لیے فائدہ مند چیز ہوتی ہے, کہ انہیں پتا ہو انہوں نے کسی کو اپنا کام چیک کروانا ہے, یا انہوں نے کسی کے اوپر جو ہے وہ کسی کو ڈیڈ لائن پہ یہ کام سبمٹ کروانا ہے. تو ان لوگوں کے لیے, اس طرح کے جو لوگ ہیں, وہ بیسکلی اکیڈمی ان کے لیے بڑا صحیح جو ہے وہ صحیح رہتی ہے, کہ وہ لمیٹڈ ٹائم کے اندر وہ کام کر لیتے ہیں. کچھ ایسے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو آلریڈی بڑے اسکیجولڈ ہوتے ہیں, ان کو پتا ہوتا ہے انہوں نے ٹائم کے اندر یہ چیز کرنی ہے. میرا کیس تھا اس میں یہ ہے کہ میں نے جس طرح سے پریسی وغیرہ کے لیے میں نے آپ کو یہ بتایا بھی کہ مجھے پرسنلی بھی لگتا ہے کہ پریسی ایک ٹیکنیکل چیز ہے, جو اگر میں خود کروں گی تو مجھے پتا چلے گا چلیں ٹھیک ہے میں نے اس کو شارٹ تو کر لیا, میں نے اس کو سمرائز تو کر لیا, لیکن کیا میں نے اس کے ایسنس کو مینٹین رکھا ہے یا نہیں رکھا, یہ مجھے کوئی اور بہتر طریقے سے بتا سکتا ہے. اینڈ یو نو کہ میں نے آپ سے ایسے اور پریسی دونوں میں جو ہے وہ گائیڈ لائن لی ہے. اس کے علاوہ یہ کہ جو مطلب جو باقی جو اسٹوڈنٹس ہیں, یا جیسے ابھی زہر نے بھی ذکر کیا کہ کچھ لوگوں کے اوپر جاب جو ہے وہ بھی بیسکلی اگر آپ اس کو پازیٹیو سینس میں دیکھیں تو یہ ایک اپرچونٹی کے طور پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اب میرے پاس جو دونوں ٹائمس میں ٹائم تھا, ایک وہ بھی ٹائم تھا جو میں نے جاب نہیں تھی اور میں نے تیاری کی, اور ایک وہ ٹائم تھا جب جاب تھی اور میں نے تیاری کی. سیکنڈ کیس میں آئی پریپیئرڈ ان اے بیٹر وے, کیونکہ میرے پاس ایک لمیٹڈ ٹائم ہوتا تھا کہ میں نے دونوں کاموں کو ساتھ مینیج کرنا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ کی نیچر تھوڑی وہ پروکریسٹینیٹ کرنے والی ہے, تو آپ کو ایک چاہیے ہوتا ہے کہ کوئی آپ کے اوپر باؤنڈری ہو, چاہے وہ جاب کی ہو, تو اس کو آپ ایک ایکسکیوز نہ سمجھیں کہ میں جاب کر رہا ہوں یا مجھ سے یہ ہوگا نہیں. آپ چاہیں تو اس کو جو ہے وہ ملٹیپلی مینیج کر سکتے ہیں. تو باقی سر ٹرک کی وہی بات ہے کہ جو اکیڈمیز وغیرہ ہوتی ہیں, یا بعض بات آپ کو کوئی اچھا گائیڈ لائن کرنے والا مینٹور, کوئی سینئر مل جائے, کوئی گھر میں ایسا مل جائے, تو وہ بھی آپ کو اپنے حساب سے ٹرکس وغیرہ بتا سکتا ہے. لیکن دیکھیں, اگر کسی نے ایک بک پڑھی ہے, یا ایک براڈر انالیسس کسی چیز کا لیا ہے بہت ساری ریڈنگز کے بعد, تو اگر وہ آپ کو ایک بریف سمری بتائے گا تو وہ دونوں میں ڈفرنس تو آئے گا. ایک بندے کا انالیسس ڈفرنٹ ہے, ایک کا ڈفرنٹ ہے. اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہاؤ یو پٹ اٹ ان دا پیپر, اور آپ اس کو پریزنٹ کس طرح سے کرتے ہیں. تو اس طرح سے کوئی ایک آپ نہیں کہہ سکتے کہ بس آپ کے پاس کوئی وہ فارمولا ہے جس کو آپ اپلائی کر سکتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ کو اپنے آپ کو ریئلائز کرنا بڑا ضروری ہے کہ آپ کو کون چلا سکتا ہے, یا آپ خود بہتر چل سکتے ہیں, یا آپ کہاں پہ اسٹینڈ کرتے ہیں. مجھے ایک چیز مجھے پتہ ہے, یاد ہے, ایک ہم نے سی ایس پی آفیسر کو بلایا, یہاں پر ہمارے اسٹوڈنٹ تھے, تو انہوں نے بچوں کو بتایا کہ کچھ آپ ڈفرینٹ لکھیں, کیونکہ سب نے ایک جیسا لکھا ہوتا ہے, تو آپ ڈفرینٹ لکھیں. بچے لکھنا شروع ہو گئے کہ ڈفرینٹ لکھیں. بعد میں مجھ سے پوچھتے ہیں سر یہ ڈفرینٹ کیسے ہم لکھ سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا جو وہ بتا کے گئے ہیں نا, ان کے ڈفرینٹ لکھنے کے پیچھے ان کے 3 سے 4 سال کی اسٹڈیز ہے اور ان کی ریڈنگ ہے. اب وہ مختلف سورسز سے چیزیں لے کر یا تھریٹیکل پرسپیکٹیوز کو لے کے اپلائی کر سکتے ہیں کسی بھی سچویشن سے. یہ ہوتا ہے ڈفرینٹ لکھنا.
ایک اسٹوڈنٹ نے انٹرنیشنل ریلیشنس پڑھا ہے, وہ انٹرنیشنل ریلیشنس تھیریز کو لے کر اس کو امپلیمنٹ کر رہا ہے. جیسے سوشل میڈیا, تو سوشل میڈیا کو آپ کیسے امپلیمنٹ کریں گے اپنے پول سائنس کے ساتھ یا انٹرنیشنل ریلیشنس کے ساتھ. اگر آپ کو پتا ہو اسٹیٹ کا کانسیپٹ یا ویسٹ فالین اسٹیٹ جو ہے, تو آپ کہیں گے کہ سوشل میڈیا نے ویسٹ فالین اسٹیٹ کی جو کانسیپٹ ہے اس کو تبدیل کر کے رکھ دی, اس کی نیچر ہی تبدیل کر کے رکھ دی ہے. آج وہ اسٹیٹ نہیں ہے جو سوورن اسٹیٹ کا تصور 1648 میں تھی. یہ وہ چیزیں جو ڈفرنٹ بناتی ہیں, لیکن وہ ڈفرنٹ بنانے کے پیچھے آپ کی ریڈنگ ہونی چاہیے. اب وہ 2 سال 3 سال اس نے پڑھا ہے, پڑھ کے تو پھر وہ آپ کے سامنے یہ چیز پیش کر رہا ہے, تو یہ ٹریک نہیں ہے, بلکہ یہ وہ ایک لمبی داستان ہے جو آپ کی سٹارٹ ہوگی اور پھر آپ لکھو گے. تو میرے خیال میں کہ جو چھوٹے راستے تلاش کرتے ہیں ان کے لیے یہی ہے کہ اس کو اتنا ہی ملتا ہے جتنی کے لیے وہ اسٹرگل کرتا ہے. اور میرا یہ بیلیف ہے اور سب کا یہ فیتھ ہونا چاہیے بینگ مسلمس کہ اللہ میاں سے گارنٹی مانگیں, اور اللہ میاں ہی گارنٹیاں دیتا ہے, اللہ میاں جسٹس کرتا ہے. آپ نے محنت کی ہے تو اللہ میاں کی ذات کو شرم آتی ہے آپ کو رزلٹ نہ دے, ادھر نہیں دے گا کسی اور جگہ دے گا, اس جگہ نہیں دے گا تو کسی اور جگہ دے گا. ایک ہوتی ہے حکمت, آپ نے بڑی محنت کی ہے, آپ نہیں ہوئے ہو, آپ نے سیریس محنت کی ہے, اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا, تو اس کا مطلب ہے یہ اللہ کی حکمت ہے. حکمت کا مطلب ہے اس سے بہتر ہے آپ کے لیے آگے. لوگ مجھ سے کہتے ہیں اچھا جی علامہ اقبال نے بھی تو پی سی ایس کیا تھا, تو وہ تو کوئی نہیں ہوئے, تو میں کیا چیز ہوں. تو میں نے کہا وہ حکمت تھی, علامہ اقبال نے محنت کی ہوگی, اللہ کو پتا تھا کہ یہاں اس کو کلرک اور سپیریئر کلرک بنا کے میں نے نہیں ختم کرنا, اس سے اور کوئی کام نہیں ہے, تو اس سے آگے ان کے لیے پڑا ہوا تھا. تو مین چیز ہے اسٹرگل اور محنت جو آپ لوگوں نے کی ہے. اور اگر محنت کیے بغیر آپ جاتے ہیں اور نہیں ہوتے ہیں تو پھر وہ حکمت نہیں ہوتی, پھر وہ آپ کی نالائکی ہوتی ہے. آپ نے یہیں رہنا ہے اور یہیں پہ بیٹھے رہیں. اب تیسرا کویشچن جو ہے وہ ہے آپشنل سبجیکٹس کا. بہت بریف آپ نے بتانا ہے آمنہ, آپشنل سبجیکٹس آپ کے کون سے تھے, کس سبجیکٹ نے سب سے زیادہ فائدہ دیا, اور ان آپشنل سبجیکٹس کا آپ کو کمپلسری میں کیا فائدہ ہو. آمنہ. اچھا سر, میرے کیونکہ گریجویشن واز ان پولیٹیکل سائنس, تو میں نے ڈیفینیٹلی پولیٹیکل سائنس کو آپٹ کیا فار 200 مارکس. اس کے علاوہ پبلک ایڈمنسٹریشن بھی ایک سب برانچ آپ کہہ سکتے ہیں گورننس کی, جو ہم پولیٹیکل سائنس میں پڑھتے ہیں, تو میں نے اس کو آپٹ کیا. اس کے علاوہ کانسٹیٹیوشنل لا, کیونکہ پولیٹیکل سائنس اور کانسٹیٹیوشنل لا کا جو سلیبس ہے وہ کافی حد تک اوور لیپ کرتا ہے, تو میں نے اس کو بھی جو ہے وہ اپنا 3rd سبجیکٹ لیا. اس کے علاوہ جینڈر اسٹڈیز اینڈ سوشیولوجی. جینڈر اسٹڈیز میں مجھے ویسے بھی بہت انٹرسٹنگ لگتا تھا, اور اس کے اوپر ایسے بھی آپ کا ایک آدھ لازمی جینڈر کے اوپر ایسے آتا ہے, تو اس کی تھیریز بھی انٹرسٹنگ ہیں. آج کل بڑی کنٹمپریری ڈیبیٹ کے ساتھ آپ اس کو انکارپوریٹ بھی کر سکتے ہیں, تو آئی آپٹڈ جینڈر اسٹڈیز. اور سوشیولوجی بھی میں نے اس کا کورسز پڑھے ہوئے تھے پہلے, اور اس کی تھیریز بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں آپ کو. ہیومن رائٹس یا آپ کہہ رہے ہیں سوسائٹی سے ریلیٹڈ کوئی بھی سوشل ایل آ جائے, سوشل ایول آ جائے, وہاں پہ آپ اس کی تھیریز کو انکارپوریٹ کر سکتے ہیں. تو اب دیکھیں جو آپ نے چوائس کرنی ہے میرے مطابق, اس میں آپ دیکھیں 3 چیزیں بیسکلی آ جاتی ہیں. پہلی تو یہ ہے کہ آپ کی اس سبجیکٹ کے آپ بیسکلی اس میں کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں, یا آپ کی انکلینیشن کس حد تک ہے. اگر آپ میرے سارے سبجیکٹس دیکھیں تو اس میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو مجھے ٹوٹلی نیو ہو. حالانکہ 1-2 ایسے تھے جن میں بہتر آپشن کی طرف جا سکتی تھی, لیکن میں نے یہی چوز کیا کہ اگر لائک اے پبلک ایڈ ہے یا پولیٹیکل سائنس ایون ہے, اس میں بہت سی چیزیں میں نے ان کو تھیوریٹیکلی اس طرح سے پیپر کے یاد نہیں کیا یا رٹا نہیں لگایا جس طرح شاید کوئی ایک نان سوشل سائنس اسٹوڈنٹ اس کو پڑھ رہا ہوتا, کیونکہ میں نے ان کو 4 سال گریجویشن میں پڑھا ہے. اگر اس پہ کوئی ان نون سوال آ بھی جاتا تو میں اس کو کسی حد تک ہینڈل کر سکتی تھی. تو دیٹ واز مائی کمفرٹ زون, میری گریجویشن اس میں تھی, تو میں نے اس کو آپٹ کیا. تو پہلی تو چیز ہے کہ آپ اپنی تھوڑی انکلینیشن بھی دیکھیں, اور دوسری چیز میرے خیال میں انکلوسیوٹی آتی ہے کہ کوئی سبجیکٹ کس حد تک انکلوسو ہے. یہ آپ کو کافی زیادہ یہ چیز ہیلپ کرتی ہے, اور یہ ایک اسمارٹ چوائس ہوتی ہے. لائک اگر آپ ایک ایسے سبجیکٹ کی طرف جا رہے ہیں جو لائک پنجابی فار ایگزامپل, کچھ لوگ کو خیر بڑا پسند ہوتا ہے, اس پہ اچھے مارکس بھی آتے ہیں, لیکن اگر آپ کسی ایسے سبجیکٹ کی طرف جائیں جو زیادہ انکلوسیو ہو, جس کی تھیریز کو آپ کہیں اور اپلائی بھی کر سکیں. اب اگر آپ دیکھ لیں پولیٹیکل سائنس کو اور کانسٹیٹیوشنل لا کو میں نے اسی وجہ سے پیئر اپ کیا کہ ان کا کافی سلیبس جو ہے وہ اوور لیپ بھی کر رہا ہے. جینڈر اسٹڈیز کو کافی انکلوسیو سبجیکٹ ہے, آپ کو ایسے میں بھی ہیلپ کرے گا, کسی نہ کسی کنٹمپرری افیئر میں بھی ہیلپ کر سکتا ہے. ایون اسلامک اسٹڈیز میں بھی آج کل وومن رائٹ اور اسلام کے اوپر کوشچن آتا ہے, تو آپ ادھر بھی اس کو جو ہے انکارپوریٹ کر سکتے ہیں. اور پھر تیسری چیز آتی ہے مارکیٹنگ ٹرینڈ.
جو کہ مجھے ابھی تک جو اٹیمپٹس ہوئی ہیں مجھے تو خیر آئی ایم ویری ڈس الوژنڈ اباؤٹ دس مارکنگ ٹرینڈ، کوئی اس کا آپ کو سمجھ خاص نہیں آتی، سوائے ایک دو ایسے سبجیکٹس ہیں لائک انڈو پاک ہسٹری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر ایک اسکورنگ ٹرینڈ جنرلی بڑا لو رہتا ہے اور اچھا اسکور لینے کے لیے آپ کو اچھی خاصی محنت کرنی پڑتی ہے، اچھا خاصا آپ کو اچھی ریڈنگس لینی پڑتی ہے. لیکن اوور آل اگر آپ دیکھیں ہم جینڈر اسٹڈیز کو ہی آپ دیکھ لیں تو جب یہ اسٹارٹ ہوا یہ بڑا نیشری بڑا نیو سبجیکٹ ہے، نیسنٹ سبجیکٹ ہے، ایف پی ایس نے انٹروڈیوس کروایا. تو اسٹارٹنگ 2 ایئرس میں اس میں 80+ مارکس بھی آتے رہے ہیں اور بڑے ایزیلی آتے رہے ہیں، لیکن ابھی 2019 میں جو ہے اس کا اسکورنگ ٹرینڈ پھر کم ہوا ہے. تو اس کے اوپر پہلی دونوں چیزیں میرے خیال میں زیادہ امپورٹنٹ ہیں کہ آپ انکلائن کس طرف کر رہے ہیں اور ایک سبجیکٹ کتنا انکلوسیو ہے. پھر آپ مارکنگ ٹرینڈ کو بھی اگر آپ جو ہے اس کو بھی غور اس پہ بھی کریں تو وہ میرے خیال میں تیسرے نمبر پہ آنا چاہیے. تو پہلی دونوں چیزیں کافی امپورٹنٹ ہے کیونکہ مارکنگ ٹرینڈ کسی حد تک آپ کی آپ کہہ لیں انسرٹینٹی ہے، کسی حد تک آپ کی رینج سے باہر ہے، کافی حد تک ایگزامینر کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے یا اوور آل اس سال جو ہے وہ کیا کس ٹائپ آف پیپر جو ہے ان کا کوالٹی کیا آتی ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ مارکنگ ٹرینڈ کیسا جائے گا. تو آپ کوشش یہ کریں کہ آپ پہلی دونوں جو چیزیں ہیں ان کے اوپر اپنے آپشنس کو ڈیسائیڈ کرنے کی کوشش کریں. اچھا، اس میں آمنہ میں اپنا ایکسپیرینس اگر شیئر کروں 2005 سے لے کر اب تک، تو اس ایکسپیرینس کے مطابق 2015 تک تو ٹرینڈ کا آپ کو پتہ ہوتا تھا، 2 سے 3 سال ایک سبجیکٹ کو مار پڑتی تھی اور پھر اس کے بعد وہ ٹھیک ہو جاتا تھا، اور اسی طریقے 2 3 سال ہر ایک سبجیکٹ کے لیے ہوتے تھے، ہم بتا سکتے تھے. جب سے 2015 میں ریوائز سلیبس آیا ہے اب کچھ نہیں پتہ چلتا. اب جو اسٹوڈنٹ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کرنا کیا ہے سر، کون سا ٹرینڈ ہے، ظاہر ہے ہم تو یہ اپنی سوچ کے مطابق یہ بتا سکتے ہیں کہ اچھا یار اس سال اس نے اچھے مارکس لیے رکھ لو، لیکن میں ان کو ساتھ میں یہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ انسان خدا نہیں ہے. آپ اپنی عقل سے اچھے سبجیکٹس آپٹ کرو اور پھر اس کے بعد پکے رہو. اگلے سال کیا ہونا ہے وہ اللہ میاں کو پتہ ہے، کیونکہ آج کل کچھ پتہ نہیں چل رہا. ایک کو ایک سال مار پڑ رہی ہے تو دوسرے سال اس کا بہت اچھا ٹرینڈ ہے، دوسرے سال اچھا ٹرینڈ ہے، تیسرے سال اس کو مار پڑ رہی ہے. تو یہ بھی ہو رہا ہے کہ 2 سال ایک سبجیکٹ کو اچھے مارکس مل رہے ہیں، جس طریقے سے پول سائنس کو اب پوری دنیا پول سائنس کی طرف جا رہی ہے، تو یہ نہ ہو کہ اگلے سال وہ آئی آر کو اچھے مارکس دینا شروع کر دے. تو آپ کی جو 2 باتیں ہیں اس کو میں سیکنڈ کرتا ہوں اور میں اکثر اسٹوڈنٹس کو بتاتا ہوں کہ آپ اپنی ایپٹیٹیوڈ دیکھو، آپ کا دل کس میں لگتا ہے، جس میں آپ کا دل لگتا ہے وہ سبجیکٹ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. اور دوسرے نمبر پر یہی انکلوسیونیس یا اوور لیپ کس میں کرتا ہے. آپ کے ماشاءاللہ جتنے بھی سبجیکٹس ہیں وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے تھے، انکلوسیو تھے، اور خاص طور پہ یہ سارے سبجیکٹس آپ کے ایسے کو، آپ کے کرنٹ افیئرس کو، آپ کے اس کو سپورٹ کرتے ہیں. آج ہی مجھے ایک اسٹوڈنٹ آئی، انہوں نے کہا میں نے ماسٹرز کیا اکنامکس میں اور میں رکھنا چاہتی ہوں میتھس، اپلائیڈ میتھس، پیور میتھس، پتہ نہیں اسٹیٹ شاید بولا، جیوگرافی، ساتھ میں ایک اکنامکس رکھنا چاہتی ہوں. تو میں نے کہا اللہ کے بندی آپ تو کمپلسری میں اڑ جاؤ گے اس طریقے سے، یعنی بہت مشکل ہوگا آپ کا کمپلسری میں پاس کرنا. یہ تو نہیں اڑ جاؤ گے، مطلب کمپلسری کو پاس کرنا مشکل، کیونکہ اس میں سے بہت سارے سبجیکٹس ایسے ہیں جو ایسے کو سپورٹ نہیں کر رہے. تو آپ کی یہ بھی بات کو میں سیکنڈ کرتا ہوں کہ کچھ سبجیکٹس ایسے رکھ لینے چاہیے جو آپ کو، جیسے سوشیالوجی بہت سپورٹ کرتی ہے، اس کے سوشل پرسپیکٹوس جو ہیں وہ بہت سپورٹ کرتے ہیں. ایون سوشیالوجی جینڈر اسٹڈیز کو بہت سپورٹ کرتی ہے، بہت ساری اوور لیپنگ ہے. بہت ساری سوشل تھیریز جو ہیں وہ جینڈر ان ایکویلٹی کو ایکسپوز کرتی ہیں. پھر اسی طرح پول سائنس کی بہت ساری چیزیں آپ ایسے میں اور دوسری جگہ پہ لکھ سکتے ہو. تو آپ کے سبجیکٹس، آپ کا آمنہ آپ بتائیں گی، آپ کا سرگودا میں ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم بہت بڑے ہیں، ظاہر سرگودا میں ماشاءاللہ اور بھی بہت ساری اکیڈمیز ہیں، اچھا ایک مارکیٹ بن رہی ہے، لوگوں کے پاس چوائس ہے. اور اس کے بعد پھر سب سے بڑا جو مجھے دکھ ہوتا تھا جب لاہور میں جا کے لاکھوں روپیہ اسٹوڈنٹس لگاتے تھے، کیونکہ لاہور اسلام آباد میں آپ کو جانے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف آپ نے فیس دی ہے، وہاں پہ ہاسٹل کا بھی خرچہ آپ نے اٹھایا اور پھر کنوینس اور یہ سارا کچھ. آپ مجھے بتائیں کہ آپ اقرا اکیڈمی میں آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا، بس 2-3 سینٹنسز میں آپ مجھے بتا دیں. سر بالکل، میرا جو تھوڑا انٹریکشن تھا وہ شارٹ تھا لیکن بہت اچھا رہا، اور میں نے پہلے بھی اسی چیز کو مینشن کیا کہ پرٹیکولرلی انگلش ایسے اور انگلش پریسی میں میں نے آپ سے گائیڈ لائن لی، آپ کو اپنی آؤٹ لائن وغیرہ دکھائی، اور اس میں بھی جو انگلش پریسی ہے مجھے پرسنلی یہی لگتا ہے کہ وہ بہت ٹیکنیکل چیز ہے. اس میں صرف آپ نے، اکثر اسٹوڈنٹس یہ بات کرتے ہیں کہ جی ہم نے بس 1/3 کر لینا پیراگراف کو تو چلے گی پریسی ہوگی. یہ بالکل بھی غلط بات ہے کہ آپ بس اس کو شارٹ کر لیں گے تو آپ نے اس کا پرپز اچیو کر لیا.
تو پریسی میں جو ہے وہ آپ نے مینلی آپ کے چیک بھی پریسی اور کمپریہنشن کا پیراگراف وہی چیک ہو رہا ہوتا ہے. تو میرے خیال میں ضرور آپ کو جو ہے اس کو کر کے کسی مینٹور کو دکھانا چاہیے تاکہ آپ کو یہ پتا چلے, ایک کمپیریزن میں پتا چلے نا. جب ایک جو مینٹور ہوتا ہے, جو ایک اکیڈمی میں ٹیچر چیک کر رہا ہوتا ہے, وہ بیسکلی آپ کے علاوہ 100 اور پیپرز بھی چیک کر رہے ہیں, تو وہ آپ کو ان کمپیریزن بتا سکتے ہیں, ایسے کے اندر بھی بتا سکتے ہیں اور پریسی میں بھی. ایسے میں ہو سکتا ہے آپ نے ایک دن ایک ایسے لکھا ہو اور نیکسٹ ٹائم آپ 2 ہفتے بعد کوئی ایک اچھی ریڈنگ کے بعد لکھ رہے ہیں اور آپ نے کو لگاؤ کہ آپ نے تو بہت زیادہ جو ہے نا وہ بہتر لکھ لیا اور بہت اچھا لکھ لیا, لیکن آر یو اسٹل ان کمپٹیشن اور ناٹ, یہ بھی آپ کو بہتر نہیں پتا کیونکہ آپ اپنے آپ کو اس پورے ہول کمپیریزن میں نہیں دیکھ رہے, جو کہ ایک ٹیچر جو ہے وہ کمپیریزن میں دیکھ رہا ہوتا ہے. کلاس کا بھی یہی ہوتا ہے نا, کلاس میں بھی ٹیچر کیوں ایک اسٹوڈنٹ کو بہتر یا کمپیئر, وہ ایک کمپیریٹیو پیرامیٹر پہ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس لحاظ سے اپنی رائٹنگ کو جب آپ دیکھیں تو خود ہی اس کو انالائز کر کے اپنے آپ کو ماسٹر نہ سمجھ لیں. آپ کسی بھی اپنے اکیڈمی ہو جائے یا مینٹور ہو جائے, جس کی بھی آپ کو لگتا ہے کہ ان کی اچھی ریڈنگ ہے یا آپ کو اچھے بہتر طریقے سے جج کر سکتے ہیں, ان کو آپ ضرور دکھائیں. اور پریسی بھی اپنی ٹیکنیکلٹیز کو دیکھنے کے لیے صرف شارٹ کر لینا از ناٹ پریسی, اس کو اس کے ایسنس کو برقرار رکھنا پریسی ہے, اور اس کو دکھانا کسی کو اور اس پہ گائیڈنس لینا بہت ضروری ہے. اور میرے کیس میں بیکاز میں جاب بھی کر رہی تھی, تو ساتھ ساتھ وہی بات سر آپ کی کہ ہر اسٹوڈنٹ کے لیے پاسبل نہیں ہوتا کہ وہ مطلب لاہور جائے پھر وہاں پہ رہنے کا ارینجمنٹ کرے اور وہ سارا. تو اگر یہ بہت اچھا ایوینیو ہے ہماری سٹی کے اسٹوڈنٹس کے لیے کہ آپ جیسے مینٹورز ہیں جو کہ بہت اچھے طریقے سے گائیڈ کر رہے ہیں. مجھے بہت زیادہ چانس تو نہیں ملا, لیکن آئی ہیو آلسو ٹیکن یور کرنٹ افیئر اینڈ پاکستان افیئر کلاسز. جو فری ٹائم ہوتا تھا میں اکثر آ جاتی تھی آپ کی کلاس میں, تو وہ ہاں بھی مجھے بہت پتہ آپ ہے, مجھے پتہ ہے. بالکل وہ بھی بہت ایک اچھا سیشن رہتا تھا, آپ میپس کے ذریعے سمجھا رہے ہوتے تھے اور وہ سارا بہت آپ کا آپ کی ویڈیوز بھی اویلیبل ہیں. اور انگلش کے بارے میں ڈیفینیٹلی جو ہے میں بہت کانفیڈنٹ تھی اپنی سیکنڈ اٹیمپٹ میں کہ میں نے آپ کو چیک کر کے دکھائی تھی, اور میں بڑی کمفرٹیبل ہو گئی تھی کیونکہ آپ کا ایک ہاں ایک چیز میں مینشن کرنا چاہوں گی کہ آپ کا 3 دن جو ہوتا تھا آپ کی ٹیسٹ ہوا کرتا تھا, جس میں آپ نے 1 گھنٹے میں پریسی بھی لکھنی ہے اور کمپریہنشن بھی لکھنی ہے. تو وہی بات میرے جیسے پروکریسٹینیٹر اسٹوڈنٹس ہیں, مجھے وہ ٹائم باؤنڈ ہوتا تھا تو وہ اس کو بڑے اچھے سے اٹیمپٹ کر لیتے تھے کہ وہی پیپر والا فرسٹریشن اور وہ پریشر آپ کے اوپر جب آتا ہے تو آپ اس کو اچھے سے اٹیمپٹ کرتے ہیں. تو وہ بڑی ون ون سچویشن تھی اور ڈیفینیٹلی اس نے آگے سے ہیلپ بھی کیا, اینڈ الحمد للہ آج لوکیشن جو ہے وہ بھی. تھینک یو آمنہ, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. اور یقین ہے کہ آپ کو جب بھی میں بلاؤں گا اپنے اگلے بچوں کی انالیسس کرنے کے لیے, پریسیز اور ایسیز اور ڈفرینٹ ٹیسٹ, تو آپ ضرور آئیں گی. اگر آپ نہیں آئیں گی تو ہم آپ کو واٹس ایپ کے ذریعے سے بھیجیں, آپ اس کو ضرور بتائیے گا, اینالائز کر کے. بہت سارے اسٹوڈنٹس چاہیں گے کہ آپ سے اینالائز بھی کروائیں.